अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-मुक़ीत। इसका मतलब है निगहबान या मुहाफ़िज़, और ये राज़िक़ के मानों में है, यानी अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ है, निगहबानी कर रहा है रिज़्क़ देकर। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, जो किसी नेक मकसद के लिए सिफ़ारिश करेगा उसके लिए उसमें उसका हिस्सा होगा, और जो किसी बुरे काम के लिए सिफ़ारिश करेगा उसके लिए उसमें उसका हिस्सा होगा। और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है, हर चीज़ की हिफाजत किए हुए है। अल्लाह ताला अल-मुक़ीत है। क़ूत कहते हैं रोज़ी को। अल्लाह ताला रोज़ी देकर मुहाफ़िज़ है। अल्लाह की ये सिफ़त तमाम जानदार मखलूक़ात पर साबित है। इस ज़मीन पर तकरीबन 2.1 मिलियन जानदारों की स्पीशीज़ मौजूद हैं, जैसे कि इंसान, घोड़ा, बिल्ली, गधा, खच्चर वग़ैरह। ये तो चंद इक़साम की बात की है। इसी तरह से तमाम इक़साम के अंदर जितनी भी तादाद है, सब की सब अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। और फिर हशरात तो इतने ज़्यादा हैं कि हर इंसान अगर 20 करोड़ हशरात तक़सीम कर ले तो भी इस ज़मीन पर हशरात की तादाद ज़्यादा है। तमाम के तमाम जानदारों को अल्लाह ताला रोज़ी देकर उनकी हिफाजत किए हुए है, उनके वजूद को बरक़रार रख के। तमाम जानदार अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। रिज़्क़ भी अल्लाह की मखलूक़ में से ही एक मखलूक़ है, और अल्लाह ताला सबके वजूद की हिफाजत किए हुए है। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का रिज़्क़ भी मुख्तलिफ़ है, और इतनी कसरत से मखलूक़ात को पैदा करने वाला और उनकी रोज़ी को पैदा करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। मखलूक़ात इतनी मुख्तलिफ़ हैं। आसमान की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हैं, ज़मीन की सतह की मखलूक़ात कुछ और हैं, ज़मीन के अंदर की मखलूक़ात कुछ और हैं, पानी की सतह की, ज़मीन की गहराई की। इसी तरह से नबातात और इंसान। मखलूक़ात भी कैसी हैं, कुछ तैरने वाली हैं, कुछ चलने वाली हैं, कुछ दौड़ने वाली हैं, कुछ उड़ने वाली हैं, कुछ रेंगने वाली हैं। आइए इस कायनात की मखलूक़ात पर गौर करके अल्लाह ताला के अल-मुक़ीत होने के बारे में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे सबकी हिफाजत कर रखी है उनको रोज़ी देकर। आसमान की मखलूक़ात और उनकी रोज़ी, जैसे कि परिंदे इतने ज़्यादा हैं, हम किसी एक इलाक़े के परिंदों को गिन नहीं सकते। फिर इनकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, जैसे कि चिड़िया है, कौवा है, तोता है, मैना है, कोयल है। जितनी भी मखलूक़ात है, जितने भी परिंदे हैं, एक तो इनकी इक़साम मुख्तलिफ़ है, और हर किस्म के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद है जिनको हर इंसान काउंट ही नहीं कर सकता। अल्लाह ही जानता है कि उसने क्या कुछ पैदा कर दिया है, और एक एक परिंदे के वजूद को बरक़रार रखे हुए है उसको रोज़ी देकर। कोई भी परिंदा भूखा नहीं रहता, कोई भी खाना ज़ख़ीरा नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ाना हर परिंदे को खाना खिलाते हैं। ये अल्लाह की निज़ाम है, उसका निज़ाम है इस कायनात में तमाम मखलूक़ात के वजूद को बरक़रार रखे हुए है परिंदों में से। इसी तरह से हशरात इतने ज़्यादा हैं, हर इंसान अगर हशरात को अब आपस में तक़सीम कर लें तो भी 20 करोड़ एक इंसान के पास आ जाएं, जैसे कि मेरे पास 20 करोड़ हशरात हों, आपके पास हों, और बाकी तमाम इंसानों के पास, तो भी हशरात ज़्यादा हैं। एक एक हशरात जानदार है, और एक एक की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बाकी रखा हुआ है उसको रोज़ी देकर। कुछ फूलों को खा जाते हैं, कुछ फूलों के रस खा जाते हैं, कुछ पत्तों को खा जाते हैं, मुख्तलिफ़ नबातात को खा जाते हैं, और कुछ अपने जैसे छोटे हशरात को ही खा जाते हैं। नीज़ सबका वजूद बरक़रार है इस रोज़ी के बाइस। इसी तरह से ज़मीन की सतह की मखलूक़ात और उनकी रोज़ी, कुछ चलने वाली हैं, कुछ दौड़ने वाली हैं, और कुछ रेंगने वाली हैं। इतनी ज़्यादा इक़साम है इनकी, और फिर हर किस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तादाद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैसी अज़ीम क़ुदरत है, सबको खाना खिलाता है। कुछ को अल्लाह ताला ने गोश्त के ऊपर लगाया, कुछ घास खाते हैं, कुछ फल खा जाते हैं, कुछ सब कुछ खा जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। रेंगने वाली मखलूक़ात भी भूखे नहीं रहती, अल्लाह ताला सबको खिलाते हैं।
ایک ایک جاندار کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے وجود کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے پانی کے اندر کی مخلوقات اتنی زیادہ ہے، انسان گن بھی نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ مچھلیوں کو اتنی کثرت سے روزانہ کھانا دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مالک۔ نباتات کی روزی بالکل ہی مختلف ہے۔ نباتات، ایک درخت کے اوپر ہم پتوں کی تعداد کو نہیں گن سکتے، ایک ایک پتا اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پوری زمین کے اوپر نباتات کو گننا تو ناممکن ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے، اسی طرح سے پانی کے ذریعے ان کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے رہنے کی جگہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ واضح کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، نہیں کم کرتا اس کو رات اور دن کو خرچ کرنا، اور فرمایا، کیا تم نے غور کیا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تو ان سب نے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی کمی نہیں کی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم قدرت کا مالک ہے، سب کو مختلف روزی دے کر سب کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور پوری کی پوری کائنات کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دے کر اس کی حفاظت کیے ہوئے ہے، اس کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اس کو جسمانی اور باطنی، یعنی کہ جسمانی اور روحانی دونوں رزق دیتا ہے۔ دونوں کے دونوں بیک وقت انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور ان مراحل کے مطابق اس کا رزق مختلف ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کا کھانا مختلف ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے کھانے بدلتے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کھانا بالکل بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اس زمین پر 8.1 بلین کے قریب انسان موجود ہے اس وقت۔ کتنے انسان اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں، اور کتنے قیامت تک آئیں گے۔ سب کے وجود کو اللہ تعالیٰ مختلف روزی دے کر عمر کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ایک انسان کو عمر کے مطابق کھانا کھلاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ المقیت کے نام سے جانا جائے گا۔ اسی طرح سے مختلف موسموں کے مطابق مختلف کھانے دے کر حفاظت کی، جو ہر طرح کے انسان کو ہی فائدہ دیتے ہیں، یعنی کہ مختلف موسموں کے مطابق مختلف کھانے انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں اس زمین پر مختلف جگہوں پر مختلف موسم پائے جاتے ہیں، اور سب کے مطابق مختلف رزق اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ زمین کے کسی حصے پر سردی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سردی کے مطابق رزق دیں گے، جہاں پر گرمی ہے اسی ایک لمحے میں وہاں پر اس کو گرمی کے مطابق رزق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ اسی طرح سے سردیوں کے کھانے، گرمیوں کے کھانے مختلف ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں انسان زیادہ تر مشروبات کا استعمال کرتا ہے، اور کھانے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پھلوں کو بھی اللہ تعالیٰ مختلف اگا دیتا ہے۔ سب کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے، اور سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی فائدہ رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آم گرم پھل ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں اگایا؟ اس میں انسان کے لیے ہی فائدہ ہے، اللہ کی حکمت پنہاں ہے۔ آم گرم پھل ہے، انسان کیا کرتا ہے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا کھانا کھاتا ہے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتا ہے، تو آم جیسے گرم پھل کھا کر انسان کے جسم کا درجہ حرارت برقرار ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے، متوازن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے، انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے سردیوں کے کھانے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انسان سردیوں میں زیادہ قسم کے کھانے اور مشروبات پسند کرتا ہے، بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پھل بھی اللہ تعالیٰ مختلف اگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سردیوں میں ٹھنڈا پھل مالٹا اللہ تعالیٰ نے کیوں اگایا؟ انسان سردیوں میں گرم پھل کھاتا ہے، گرم کھانے کھاتا ہے، گرم مشروبات کا استعمال کرتا ہے، تو ٹھنڈے پھل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے درجہ حرارت کو معتدل کر دیتے ہیں، متوازن کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
اور انسان کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ پھر اتنے مختلف پھل، مختلف فائدے ہیں سب کے، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک درخت کتنے پھل اگاتا ہے، ایک درخت اگر سیب کا ہے تو اس نے کتنے سیب اس وقت ایک وقت میں اگائے ہیں، اور اسی طرح سے جب تک اس کی زندگی ہوگی تب تک کتنے اگائے گا۔ اور زمین پر جتنے بھی پھل اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کتنے پھل اب تک کھا چکی ہوں، کتنے پھل استعمال کر چکی ہوں، اور کتنے پھل مرتے دم تک کھاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے، اتنی مختلف ورائٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح سے سب کے فائدے مختلف ہیں، سب کے رنگ مختلف ہیں، سب کی شکل و صورت بھی مختلف ہے، سبزیاں اتنی مختلف ہیں، سب کے پھل، سب کے فائدے ہی مختلف ہیں ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو ایک طرح کا کھانا دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے انسان کے لیے، اتنا کچھ اس نے کھانے کو دیا۔ پھر صرف پھل اور سبزیاں ہی نہیں دیں، بلکہ اناج میں اتنی مختلف ورائٹی رکھی ہے، اناج کے اپنے پھل ہیں اس روزی کو دے کر۔ پھر اسی طرح سے گوشت، سب کے اپنے فائدے ہیں، گوشت میں بھی اتنی زیادہ اقسام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کیے ہوئے ہے اس کو خوراک دے کر۔ دودھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں سے ہے، دودھ کے ذریعے انسان جو کچھ بھی بناتا ہے ہر طرح سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ دودھ کے بارے میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور در حقیقت تمہارے لیے مویشی چرانے میں عبرت ہے، ہم آپ کو ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں، اخراج اور خون کے درمیان خالص دودھ، پینے والوں کے لیے لذیذ۔ اسی طرح سے شہد کے فائدے ہیں، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر تمام پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ ان کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو کھانا آتا ہے کتنی ہی محنتوں، کتنے ہی مراحل سے گزر کر آتا ہے، اگنے سے لے کر پکنے تک کے مراحل۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کھانے کے ذریعے میرے وجود کو برقرار رکھا ہے، وہ المقیت ہے، میری زندگی کی حفاظت کیے ہوئے ہے مجھے کھانا کھلا کر، اور ایک طرح کا کھانا نہیں کھلایا، اتنی مختلف اقسام کا کھانا کھلایا۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا کھانے کو، کیا ہی کیا ہے میرے لیے، اتنی مختلف طرح کے پھل دے کر، اتنی مختلف طرح کے کھانے دے کر انسان کے وجود کو برقرار رکھا ہے، کتنی بڑی انسان کے پاس دولت ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہی کی روزی ہے، وہی روزی کا مالک ہے، جب وہ روک لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بیمار انسان کے لیے وہی کھانا جو صحت مندی میں کھانے میں کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں کھانے سے وہی کھانا زہر بن جاتا ہے۔ اللہ ہی مالک ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے۔ اسی طرح سے اللہ ہی روزی کا مالک ہے، ہر انسان اپنا کھانا اس زمین پر اپنی زندگی میں پورا کر کے ہی مرتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بیمار ہو، چاہے وہ جتنا مرضی پرہیز کے بغیر کھانا کھائے، تو وہ اپنا کھانا مکمل کر کے ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر انسان کے لیے لکھا جا چکا ہے اس کا رزق۔ اسی طرح سے اللہ کا انتظام ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو ہم کھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم کھانا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کھانے کو ہوتا ہے، لیکن کچھ اور مل جاتا ہے ہمیں کھانے کو۔ یہ اللہ نے ہی ہمارے لیے بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر یہی سب روزی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ساتھ ہی دے دیتا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی، تو کیا ہوتا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم اس کو سنبھال پاتے؟ کتنا کھانا ویسے ہی ضائع ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے کہ وہ ہمیں اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رزق دیتے ہیں سب کو مختلف دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ یہ فرق کیوں رکھا؟ سورۃ شورى میں فرمایا، اور اگر اللہ بندوں کے لیے پھیلا دے رزق تو وہ زمین میں بغاوت کر دیں، مگر وہ اندازے سے اتارتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اور یہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کا رزق دے کر انسان کی حفاظت کرنا حکمت، عدل اور رحمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا اس نے کسی کو زیادہ کھانا کیوں دیا، کسی کو کم کیوں دیا۔ اسی طرح سے بیماری کی حالت میں کسی کے کھانا کیوں روک لیا، اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت، عدل اور رحمت کے ساتھ ہی ہیں۔ اسی طرح سے جسمانی رزق کے ساتھ ساتھ
روح کا رزق بھی اللہ نے انسان کے لیے لکھا ہے، اور وہ ہے ایمان اور توحید کا رزق، اللہ کی پہچان کا رزق، اللہ کا ذکر، اسی طرح سے ہدایت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے اپنی پہچان۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ ان کو ماحول ملتا ہے ان کو تو کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہیے، توحید کی طرف نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، اسی کے باعث وہ توحید کی طرف آ جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کے دل کے اندر رکھا ہے، اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان ملے گا، اور انسان یہی اطمینان لوگوں میں ڈھونڈتا ہے، دوسری کمتر چھوٹی مخلوقات میں ڈھونڈتا ہے۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو ہر رزق کا مالک ہے اور ہمارے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے ہمیں روزی دے کر۔ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں سے کیوں مانگیں، چھوٹوں پر کیوں انحصار کریں کہ وہ ہمیں روزی عطا کریں۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ المقیت کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر یقین ہوگا اور دل میں اطمینان اور خوشی آئے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے بن مانگے اتنا کچھ کھانے کو دیے ہوئے ہے، وہ مانگنے پر کچھ بھی دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں سے امیدیں باندھنے سے نجات ملے گی، اللہ کی محبت محسوس ہوگی اور نعمتوں کی قدر آئے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کے رزق پر غور و فکر کرنا ہے، خاص کر کے اپنی ذات میں اللہ کے رزق کو گننا ہے کہ اب تک کی زندگی میں نے کتنا رزق استعمال کر لیا، بچپن سے لے کر اب تک میرا کتنا رزق تبدیل ہوتا چلا گیا، اور تبدیلی کے مطابق اللہ نے جو مجھے رزق دیا وہ کیسا تھا، اور اسی طرح سے کتنا رزق اب تک میں کھا چکی ہوں، پھلوں میں سے ایک ایک پھل کتنا کھا چکی ہوں۔ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذات کو ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کوئی بھی نعمت چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ وہ ہر نعمت کا مالک ہے، وہ ہر چیز دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے، دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے ہدایت، اللہ کی پہچان۔ اسی طرح سے مختلف دعائیں مانگنی ہے اللہ سے، اور اسی طرح کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اپنے وجود کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ دعا کرنی ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنا کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا تھا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہم اعطینا ولا تحرمنا، اے اللہ ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کر، وزدنا ولا تنقصنا، اور ہمیں زیادہ دے اور ہمیں کمی نہ کر، واکرمنا ولا تہنا، اور ہمیں عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ کر، وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔